बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जुलाई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। 9 मई के दो मुकदमात का ट्रायल आज मुकम्मल हो गया है और आज ही फ़ैसला आने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने जो ट्रायल कर रहे थे उनकी जानिब से जो तफसीलात दी गई हैं, उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है और उन्होंने जो ऑर्डर है अदालत का, जो शॉर्ट ऑर्डर है, उसको बाकायदा तौर पर बयान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे ट्रायल का ये ऑर्डर हो सकता है, इसके अलावा और कोई ऑर्डर नहीं हो सकता। बड़े उन्होंने यकीन के साथ ऐसे कैसे बात की है, उसमें उनके पास क्या एविडेंस थी, दो गवाहान हैं, डॉक्टर के बयान के ऊपर बहुत बड़ी ब्लंडर, कानूनी ब्लंडर सामने आए हैं जो उन्होंने बयान किए हैं, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो 9 मई के मुकदमात हैं। अच्छा, 9 मई से पहले मैं आपको लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला बता दूं और फिर हम 9 मई की मुकम्मल तफसील के ऊपर आ जाते हैं इन मुकदमात से और क्या फ़ैसला आने वाला है। और आज ही जो कोट लखपत जेल में ज़मानत पर मुलजमान अदालतों में पेश होते हैं ट्रायल के लिए, तमाम मुलजमान को कोट लखपत जेल अदालत में रोक लिया गया है कि आप आज अदालत फ़ैसला सुनाएगी। आज ही 342 की स्टेटमेंट हुई है, आज ही अदालत में जिरा हुई है और अदालत में आज ही तमाम की तमाम कार्रवाई को मुकम्मल किया गया है। आज ही फ़ाइनल आर्गूमेंट्स हुए हैं, जिरा पहले हो चुकी थी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने एक बड़ा फ़ैसला दिया है। पुलिस की हिरासत में, अगर कोई पुलिस की हिरासत में मुलज़म पे तशद्दुद किया जाए या मुलज़म का कत्ल हो जाए या कोई ज़्यादती हो जाए तो उसका मुकदमा FIA दर्ज करेगी। वो पुलिस वालों के ख़िलाफ़ मुकदमा नहीं होगा, पुलिस के पास मुकदमा नहीं होगा, बल्कि पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो FIA में दर्ज होगा, ताकि ये देखा जा सके कि जिस थाने में मुलज़म को रखा गया अगर उसी थाने में मुकदमा दर्ज होना है तो फिर तो इंसाफ ना हुआ, इस वजह से FIA को अख्तियार दिया गया। अब अदालत ने कहा जब FIA को अख्तियार दिया गया, एक FIR होती है, अब थाने वाले क्या करते हैं, मुलज़म पे तशद्दुद हुआ है या मुलज़म दौरान हिरासत कत्ल हो गया है तो फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज अपने ही थाने में मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। लेकिन अदालत ने कहा कि चूँकि कानून कहता है कि आपने ये FIA को फॉरवर्ड करना है या FIA ने ये मुकदमा दायर करना है और FIA ने कार्रवाई और तफ्तीश आगे बढ़ानी है, तो जो पहला मुकदमा पुलिस ने दायर किया होगा वो खारिज कर दिया जाएगा। ये तारिक सलीम शेख साहब की जानिब से मौजूदा CCD के हवाले से ये एक बड़ा फ़ैसला है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने पुलिस की हिरासत में मुलज़म पर तशद्दुद या मौत की सूरत में मुकदमे के ट्रायल से कबल FIA को केस मुंतकिल करने की सूरत में पुलिस की दर्ज करदा FIR मनसूख करने का असूली फ़ैसला दे दिया है। ये फ़ैसला कांस्टेबल मोहम्मद आफ्ताब की ज़मानत की दरख्वास्त पर सुनाया गया। अदालत ने 29 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला जारी किया है। तफसीली फ़ैसला है 29 सफ़ात का, जिसमें कानूनी चीज़ों को डिस्कस किया गया। अदालत ने वाज़ेह किया कि अगर किसी ज़ेर हिरासत मुलज़म पर तशद्दुद का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया और वो केस बाद अज़ां FIA को मुंतकिल कर दिया गया तो ऐसी सूरत में पुलिस की FIR मनसूख की जा सकती है और FIA नई FIR दर्ज करेगी। ताहम अगर मुकदमे का ट्रायल शुरू हो चुका हो तो पुलिस की FIR मनसूख नहीं की जा सकती। अब अगर तो मुकदमे का ट्रायल शुरू ना हुआ हो, यानी चालान जमा होने के बाद फ़र्द जुर्म आयद हो कि ट्रायल शुरू ना हुआ हो, तो फिर तो पुलिस वाली FIR मनसूख समझी जाएगी, FIA नई FIR दर्ज करेगी। और अगर ट्रायल शुरू हो गया तो फिर पुलिस वाली FIR पर ही ट्रायल शुरू होगा। और FIA नई, आप जानते हैं सुगरा बीबी केस 2018 की जजमेंट है जिसकी बुनियाद पर एक वकूआ की 2 FIRs नहीं हो सकती। अगर एक FIR हो गई है और दूसरा फ्रीक भी क्रॉस अपना मुकदमा दर्ज करवाना चाहता है और उसका एलिगेशन ये है कि बेसिकली मुद्दई पार्टी ही मुलज़िम है, इन्होंने ही फायरिंग की है या इन्होंने कोई वकूआ किया है, तो फिर क्रॉस वर्जन जो सेक्शन 161 CRPC ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत उसको रिकॉर्ड करवाया जाता है बयान। और सुगरा बीबी केस में कहा गया है कि एक से ज़ायद भी अगर वर्शन आते हैं उन तमाम को आप रिकॉर्ड करें और उसके मुताबिक आप तफ्तीश करें। तफ्तीश में जो साबित हो, मुद्दई मुलज़िम बन जाए और मुलज़िम मुद्दई बन जाए। तफ्तीश में जो भी प्रूफ साबित होते हैं, फिर जो ऑफेंस FIR में पहले कोई दफ़ा लगी थी लेकिन तफ्तीश में क्रॉस वर्जन के बाद कोई नए अगर चीज़ें सामने आती हैं तो दफ़ात तब्दील हो जाएंगे, मुद्दई तब्दील हो जाएगा, मुलज़िम तब्दील हो जाएंगे। ये सुगरा बीबी केस है 2018। अब लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा है कि अगर 2 इदारे हैं, एक पुलिस है एक FIA है, ये 2 सेपरेट इंडिपेंडेंट इदारे हैं, अगर पुलिस कस्टडी में किसी पे तशद्दुद हुआ, किसी के साथ ज़्यादती हुई या कत्ल हुआ और पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, हालांकि कानून के मुताबिक FIR दर्ज करनी थी FIA ने,
اور اگر پولیس کی ایف آئی آر تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی جب وہ غیر قانونی طور پر ایف آئی آر ہوگی. تو عدالت نے کہا بجائے اس کے کہ کل ٹرائل میں ملزمان کو اس وجہ سے ریلیف مل جائے کہ پولیس نے غیر قانونی طور پر پولیس ایف آئی آر درج ہوئی تھی، تو بہتر ہے کہ پولیس ایف آئی آر کو منسوخ کر کے ایف آئی اے نئی فریش ایف آئی آر درج کرے. یہ عدالت کی جانب سے بیسک ججمنٹ ہے. یہ کسٹوڈیل ٹارچر اینڈ ڈیتھ ایکٹ 2022 ہے، اس کے تحت عدالت نے ایک اور بات پنجاب حکومت کے حوالے سے کہی ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ فیصلے میں کہ کسٹوڈیل ٹارچر اینڈ ڈیتھ ایکٹ 2022 پر حکومت نہ تو مؤثر آگہی مہم چلا رہی ہے اور نہ ہی سرکاری افسران کی تربیت کے لیے کوئی عملی اقدامات کیے گئے. عدالت نے چیف سیکرٹری پنجاب کو ہدایت کی ہے کہ اس ایکٹ پر فوری عمل درآمد کے لیے اقدامات کیے جائیں. اب اگر کسٹوڈیل ٹارچر اینڈ ڈیتھ ایکٹ 2022 اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، جس کا حکم جسٹس طارق سلیم شیخ نے دے دیا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، چیف سیکرٹری کو کہا ہے، تو پھر آپ کی سی سی ڈی کہاں جائے گی؟ جو آپ نے ایک سی سی ڈی بنائی ہے، جو جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی کرمنلز ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے، ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ جو آپ کا بنایا ہوا قانون ہے کسٹوڈیل ٹارچر اینڈ ڈیتھ ایکٹ 2022، اس کا پھر کیا بنے گا؟ یہ کہاں جائے گا؟ اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ عدالت نے چیف سیکرٹری پنجاب کو پہلے تو پنجاب حکومت کے حوالے سے عدالت نے چارج شیٹ جاری کی ہے کہ نہ ہی تو اس حکومت نے اس کے حوالے سے کوئی مؤثر آگہی مہم چلائی ہے، نہ ہی سرکاری افسران کی تربیت کے لیے کوئی عملی اقدامات کیے گئے ہیں. عدالت نے چیف سیکرٹری پنجاب کو ہدایت کی کہ اس ایکٹ پر فوری عمل درآمد کے لیے اقدامات کیے جائیں. عدالتی معاون قرۃ العین افضل نے رائے دی کہ ایف آئی اے بغیر ایف آئی آر کے بھی تفتیش شروع کر سکتی ہے اور اپنی تفتیش مکمل کر کے عدالت میں رپورٹ جمع کروا سکتی ہے، جس کی بنیاد پر عدالت مقدمہ چلا سکتی ہے. عدالت نے کہا کہ اگر پولیس چلان جمع کروا دے اور کیس ایف آئی اے کو منتقل ہو تو ایف آئی اے ضمنی رپورٹ عدالت میں پیش کرے گی. اگر چلان سے پہلے کیس منتقل ہو تو ایف آئی اے تمام مواد حاصل کر کے اپنی علیحدہ رپورٹ تیار کرے گی. عدالت نے کہا کہ ایف آئی اے انسانی حقوق کمیشن کی نگرانی میں ایسے کیسز کی تفتیش کرے اور قانون کے مطابق سرکاری اہلکاروں کے خلاف کسی بھی مقدمے سے قبل متعلقہ اتھارٹی کی اجازت ضروری ہوگی. عدالت نے کانسٹیبل آفتاب محمود کی ضمانت 2 لاکھ روپے کے مچلقوں کی عوض منظور کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ گواہان نے پولیس اہلکار پر عمومی الزامات عائد کیے، لیکن کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ ملزم نے ذاتی طور پر زیر حراست شہروز حیدر پر تشدد کیا. یہ فیصلہ پولیس اور ایف آئی اے کے درمیان دائرہ اختیار کے حوالے سے ایک اہم قانونی رہنمائی فراہم کرتا ہے اور مستقبل میں ایسے مقدمات جو اب بہت بڑھتے جا رہے ہیں، ہائی کورٹس میں مقدمہ جا رہی ہیں درخواستیں، ملتان بینچ لاہور ہائی کورٹ کا، بہاولپور بینچ اب تک اس کے جو سی سی ڈی کے افسران ان کے خلاف اندراج مقدمات کے احکامات جاری کر چکا ہے. ایک معاملہ جس کے اوپر جسٹس فاروق حیدر صاحب جو ایکشن لے چکے ہیں اور 21 جولائی کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بلا لیا ہے کہ یہ سی سی ڈی کیا ہے، اس کی کیا قانونی حیثیت ہے، اس کا میکنزم کیا ہے. تو یہ ایک عدالت کی جانب سے بھی وہ قانون جو سی سی ڈی جیسے اقدامات ہیں ان کے برخلاف ہے، اور عدالت کہتی ہے کہ اگر ایسا کوئی ایکٹ کیا جائے جس میں پولیس کی جانب سے قتل کیا جائے کسی کو، پولیس تشدد کرے یا پولیس زیادتی کرے پولیس حراست میں، تو اس کا جو ہے وہ مقدمہ یہاں ہوگا اور اس کا مقدمہ جو ہے وہ ایف آئی اے کارروائی کرے گی پولیس والوں کے خلاف. یہ عدالت کی جانب سے یہ پیش رفت سامنے آئی ہے. اب بڑی جو اہم پیش رفت ہے وہ 9 مئی کے مقدمات ہیں. 9 مئی کے مقدمات میں پہلے میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کچھ دیر پہلے آفیشیل جو پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ ہے اس سے 9 مئی کے مقدمات سے متعلق جو تفصیل دی گئی ہے مختصر سی. کہتے ہیں کہ 9 مئی کا بیانیہ ایک بار پھر زمین بوس ہو گیا. پہلا گواہ تھا حسام. یہ 2 گواہ ہیں جنہوں نے سازش کے، یہ گواہ ہیں پورے پنجاب میں. عمران خان اور کی جو ضمانت کی درخواستیں لاہور ہائی کورٹ نے خارج کی تھی وہ ان گواہوں کی، جو کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کارکنان کے بھیس میں گئے تھے زمان پارک میں اور ہم نے وہاں سنا کہ یہ سازش کی جا رہی ہے. ایک گواہ کہتا ہے کہ چکری پر عمران خان اسلام آباد سے واپس آ رہے تھے، چکری جو ریسٹ ایریا ہے وہاں پر یہ سازش کی جا رہی تھی جس کو میں نے سنا ہے. تو پہلا گواہ ہے حسام افضل، جس نے کہا کہ میز کے نیچے چھپ کر میں نے سازش سنی اور حقیقت میں وہ اس دن چھٹی پر تھا. جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کس تھانے میں ہیں، تفتیشی سے پوچھا گیا کہ کس تھانے کا وہ ملازم ہے، تو انہوں نے کہا جی تھانہ شادمان کا. تو جو برہان معظم صاحب ہیں جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں جو جرا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ریکارڈ لایا جائے اس دن کا جس دن کی یہ مبینہ سازش ہے، اس دن کا ریکارڈ لایا جائے جو رجسٹرڈ ہوتا ہے ملازمین کا، کیا رپٹ لکھی ہوئی ہے. تو جب وہ عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تو اس میں یہ انکشاف ہوا کہ یہ جو حسام افضل ہے یہ اس دن چھٹی پہ تھا، ڈیوٹی پہ تھا ہی نہیں.
وہ کہتے ہیں میں ڈیوٹی پہ تھا اور ڈیوٹی پر ہوتے ہوئے میں نے بھیس بدل کے یہ سارا کچھ دیکھا۔ پھر ان سے سوال پوچھا گیا کہ زمان پارک کا گیٹ سڑک سے کتنے فاصلے پر ہے، عمران خان کی رہائش گاہ اندر کتنے فاصلے پر ہے، تو وہ بالکل الٹ جواب دیے گئے جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں تھا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء بتا چکے ہیں۔ دوسرا گواہ انسپیکٹر منیر ہے۔ انسپیکٹر منیر بھی تفتیشی ہے جو عمرے پہ گیا ہوا ہے، ویڈیو لنک کے ذریعے اس پر جرح کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، اگر جھوٹ بولیں تو اللہ آپ پہ ناراض ہو، تو اس نے پی ٹی آئی وکلاء کہتے ہیں کہ اس نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں مجھ پر قہر کیوں نازل ہو، قہر تو ان پہ نازل ہو جنہوں نے جو ہے وہ یہ سارا معاملہ کیا۔ اچھا، اب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ صرف دو گواہ نہیں، یہ وہ شواہد ہیں جو اس پورے بیانیے کو جھوٹا اور من گھڑت ثابت کر رہے ہیں۔ بیانیہ ویسے نہیں بکرا، اب حقیقت خود بولنے لگی ہے۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ عمران خان اور ان کی قیادت پر بنائے گئے تمام مقدمات کا مقصد صرف ایک ہی ہے، حقیقی آزادی کی جد و جہد کو دبانا، آئین میں مانی ترمیمات، قانون کی بے حرمتی اور آئینی عمل کا تماشا بنا کر ایک فرد واحد کو نشانہ بنایا گیا۔ آج خود ان کے اپنے لوگ ان کے ہی بیانیے سے انکار کر رہے ہیں، ان کی جھوٹی گواہیاں، من گھڑت کہانیاں اور ظلم پر مبنی مقدمات سب بے نقاب ہو رہے ہیں۔ یہ سب مقدمات صرف ایک بہانہ تھے، اصل نشانہ عمران خان اور عوام تھے، مگر جھوٹ کے محل زمین بوس ہیں اور سچ اب خود ان کے اندر سے نکل رہا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی۔ اب جو وہاں پر دو تین صحافی ہیں، ہمارے شاکر محمود اوان صاحب ہیں، وقاص اوان صاحب ہیں، اور باقی جو ہمارے صحافی ہیں جن کو اجازت ہے کوٹ لکھپت جیل میں جو جا کے کرتے ہیں، باقاعدہ طور پر رپورٹنگ کر رہے ہیں اور پورے کیس کو کور کرتے ہیں، صبح 9 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک وہاں پہ سماعت ہوتی ہے۔ پہلا شاکر اوان کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے سٹیٹمنٹ دی 9 مئی کے کیس میں۔ ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو جس نے ایم ایل سی بنائی ہو، میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ وہ بنایا ہو، ایم ایل سی جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جو پولیس والے زخمی ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے عدالت میں تسلیم کیا کہ اس نے جھوٹی میڈیکل رپورٹ بنائی۔ پولیس کے 5 اہلکار زخمی بتایا گیا، جن میں سے 3 کا میڈیکل ہوا، 2 کا میڈیکل ہی نہ ہوا۔ پولیس جو وکلاء اور صحافیوں کے بقول کہ پولیس اہلکاروں سے جب پوچھا گیا کہ ڈاکٹر سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جو میڈیکل رپورٹ بنائی ہے تو زخم کہاں تھے، پولیس اہلکاروں نے جہاں زخم بتائے میڈیکل رپورٹ میں وہ وہاں پہ نہیں تھے، لیکن ڈاکٹر نے جو پولیس نے کہا وہ میڈیکل رپورٹ میں لکھ دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس ڈاکٹر نے خود تسلیم کیا یہ ساری بات کہ جو پولیس والوں نے مجھے کہا میں نے وہ لکھ دیا۔ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ تفتیشی نے 9 مئی کی سازش تیار ہونے والی جگہ کا آج تک وزٹ نہیں کیا۔ اس کے سب سے بڑی جو بدنیتی ہے کہ اگر وہ وزٹ کرتا تو جرہ میں اور زیادہ معاملات سامنے آتے۔ تفتیشی کہتا ہے کہ آرمی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا لیکن اس کا گواہ کوئی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس چیک پوسٹ پر حملے کی کوئی شکایت یا کمپلینٹ درج کروائی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو رات گئے تک یہ ٹرائل ہے وہ جاری ہے۔ اب فیصلہ آباد کے ایک مقدمے میں جو ٹرائل ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، اور راحت بیکری جو لاہور کا 9 مئی کا مقدمہ ہے، 14 مقدمات میں سے ایک مقدمہ جس کا ٹرائل مکمل کر لیا گیا ہے۔ صحافی وقاص اوان کہتے ہیں کہ جی ٹرائل مکمل ہو گیا ہے، اور ایک طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج ہی فیصلہ متوقع ہے۔ ضمانت پر موجود ملزمان کو حاضری کے بعد کوٹ لکھپت جیل کے اندر ہی روک لیا گیا ہے، جو 14 میں سے پہلا کیس ہے جس کا آج فیصلہ آنے والا ہے، اور یہ 9 مئی کے 14 مقدمات ہیں لاہور میں۔ وہ کہتے ہیں کہ کل جرہ مکمل ہوئی، آج 342 کی سٹیٹمنٹ جو ضابطہ فوجداری کے تحت ڈیفنس سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس میں ملزم اپنا بیان ریکارڈ کرواتا ہے، وہ کہتے ہیں آج وہ بیان بھی ریکارڈ ہو گیا ہے اور فائنل آرگومنٹس بھی آج ہی سنے ہیں جج صاحب نے۔ اگر ہم بات کریں کہ جو 11 اگست تک کے لیے، اگست سے مراد یہ ہے کہ اگست کا مہینہ چھٹیاں ہیں، تو اگست کے مہینے میں تو جو ماتحت عدالتوں میں کارروائی نہیں ہوتی، تو وہ مطلب 11 ستمبر تک کا ٹائم تھا عدالت کے پاس کہ وہ 9 مئی کا جو ٹرائل ہے اس کو کمپلیٹ کرے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق، لیکن یہاں تو 19 جولائی کو ہی جو ٹرائل ہے وہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، اور سینئر صحافی کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر آج ہی عدالت فیصلہ سنانے جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے یہ کہا ہے، برہان معظم صاحب کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی ہے، ایک پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اموی، ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں پرویز اموی، ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ یہ کیس ہی بریت کا ہے، 100%، انہوں نے دعویٰ کیا 100% یہ بریت کا کیس ہے۔ ابو ذر سلمان نیازی جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وکیل ہیں،
وہ کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی لاہور کے مقدمات میں شارٹ آرڈر یوں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پوری کارروائی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شارٹ آرڈر یوں ہونا چاہیے کہ جی ریزنز کو بعد میں ریکارڈ کیا جائے گا، جو تمام ملزمان ایف آئی آر میں تھے اور جن کو بعد میں تتمہ بیان سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے ذریعے جن کو کیا گیا اس کیس کے اندر نامزد کیا گیا، وہ تمام کے تمام کو ڈکلیئرڈ کیا جاتا ہے کہ وہ انوسینٹ ہیں اور ان کے خلاف جو تمام چارج شیٹ ہے وہ غلط ہے۔ پروسیکیوشن ہیز فیلڈ ٹو برنگ فورتھ اینی کریڈیبل ایویڈنس۔ ابو ذر سلمان نیازی کہتے ہیں کہ فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ عدالت یوں کہے، یوں لکھے کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ بری طرح ناکام ہو گئی ہے ایویڈنس لانے میں، اور اسی وجہ سے جو بعد میں جو تفصیلات ہیں وہ دی جائیں گی، اور اس میں اہم چیز یہ ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اور باقی جو چیزیں وہ موجود نہیں ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 9 مئی کے اس مقدمے میں تمام کے تمام جو لوگ ہیں ان کو بری کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو ایویڈنس ہوئی ہے، جو جرا ہوئی ہے، جو گواہ تھے، تمام کی تمام تفصیلات سامنے آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ آنا چاہیے کہ جی عدالت کہے کہ تمام کو بری کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف جو سرکار کی ایویڈنس ہے وہ ناکافی، اس وجہ سے ان کو تمام جو الزامات ہیں ان سے بری کیا جاتا ہے۔ خیر، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اب حقیقت میں کیا فیصلہ آتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ فیصلے اس وجہ سے نہیں لائے گئے تھے کہ یا جو 4 مہینوں کا فیصلہ ہے یا پھر 26ویں ترمیم ہے یا جو باقی چیزیں ہیں، تو یہ اس وجہ سے نہیں لائے گئے تھے کہ بس آپ ان کو بری کر دیں گے۔ ایک دفعہ تو سزائیں ہوں گی اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایک نیا طریقہ ہے کہ اپیل نہ سماعت کے لیے مقرر ہوں، چونکہ فیصلہ بعد میں ایم پی ایز ایم این ایز بڑی تعداد میں ہے، پھر نہلیاں بھی ہوں گی، ادھر نہلی ہوتی ہے ساتھ ہی ضمنی الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے، تو یہ ایک پورا کا پورا نظام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تمام جو چیزیں ہیں وہ کس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ جو آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے فوری طور پر ابھی ایک اور ٹویٹ کیا، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت فیصلہ آنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں 9 مئی مقدمات میں بلنڈر ہی بلنڈر ہیں۔ پی ٹی آئی وکلا نے حکومتی گواہوں اور تفتیشی افسر کے جھوٹ عدالت کے سامنے بے نقاب کیے۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ تفتیشی افسر تھانہ فیکٹری ایریا کا ایس ایچ او ہے جو جناح ہاؤس میں واقعے کی تفتیش کر رہا ہے، وہ ایریا اس کے تھانے میں آتا ہی نہیں تھا۔ دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ 4 ملازمین جن کا الزام پی ٹی آئی والوں پر ہے کہ وہ ان کے تشدد سے زخمی ہوئے، ان کا میڈیکل 20 روز کے بعد کروایا گیا اور ڈاکٹر نے یہ انکشاف کیا کہ یہ لوگ 20 روز بعد آئے، ان کا کوئی میڈیکل چیک اپ نہیں کیا گیا، جو کہا گیا وہ میڈیکل رپورٹ تیار ہو گئی۔ ساتھ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ تفتیشی نے بتایا کہ اس نے 30 روز بعد ڈنڈے سوٹے برآمد کیے، جس پر وکیل نے سوال کیا کہ کنٹونمنٹ کے جس ایریا میں آپ نے ڈنڈے سوٹے برآمد کیے، کیا وہاں 30 دن تک ڈنڈے سوٹے پڑے رہے اور کیا وہاں پہ روزانہ صفائی ہوتی ہے؟ 30 دن وہاں سڑک پہ صفائی نہیں ہوئی؟ تو کہتے ہیں تفتیشی نے کہا جی کہ وہاں ہر روز صفائی ہوتی ہے، تو جب ہر روز صفائی ہوتی ہے تو 30 دن تک وہاں ڈنڈے سوٹے کیسے پڑے رہے جو 30 دن کے بعد ریکور ہوئے، 20 دن کے بعد میڈیکل بنا؟ یہ پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے اور جو پورا ٹرائل ہے اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔